बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। फजल रहमान साहब जो गजा की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में किस मुल्क के अंदर उन्होंने क्याम किया है, ये तफसील आपको बतानी है। फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है, उस मुकदमे ने पूरी पाकिस्तानी कौम को चौंका दिया है। और जिस तरह कपड़ा उनके चेहरे पर डाल के लाया गया और आज जज के सामने जो कार्रवाई हुई है, ये भी बड़ी दिलचस्प है। और शहबाज शरीफ ने जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक कैंपेन की है और पूरी नून लीग ने मिलकर उस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया तहरीक इंसाफ का। और सबसे जो आम खबर है वो पिशावर हाई कोर्ट का एक इंतहाई आम फैसला होने के बावजूद भी उस फैसले को पांव तले रौंद कर आज जो है वो तहरीक इंसाफ का मानसेरा में एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है पुलिस ने उल्टा दिया है। ये खौफ क्या है असल में, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। फजल रहमान के हवाले से रोजनामा जंग के अंदर बड़े पुरअसरार अंदाज के अंदर आज एक खबर आई जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो के अंदर किया कि वो आज जैसे गजा के अंदर पहुंच गए। और मैंने आपको बताया था कि गजा में तो वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ज़ाहिर है अब वो गजा तो नहीं पहुंचे, लेकिन बेसिकली वो कतर पहुंचे हैं। और कतर के अंदर चूंकि इस वक्त जो हमास की लीडरशिप है, इस्माइल हानिया और कुछ लोग वहां पे मौजूद हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और अब ये खबर आई है कि फजल रहमान ने हमास के रहनुमाओं खालिद मशअल और इस्माइल हानिया से मुलाकात की है और उनको अच्छे पैगामात पहुंचाए हैं। जुल्म और सितम जो हो रहा है उस हवाले से जो है वो मजम्मत की गई है। इंसानी हकूक के दावेदार ममालक हथियारों से भरे जहाज लेकर तलाबीब पहुंच रहे हैं, ये इस्माइल हानिया ने कहा है। तो बेसिकली कतर के अंदर जो लीडरशिप है हमास की, उनसे मुलाकात के लिए फजल रहमान पहुंचे हैं। जो एक खबर दी गई थी कि शायद वो खुद जिहाद पर रवाना हो गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन हालात के अंदर हमास की लीडरशिप के साथ जो है वो इजहार हमदर्दी करना और अपनी नेक तमन्नाएं पहुंचाना, ये भी काबिल इस्ताइश अमल है। मैं समझता हूँ इसको भी सराहा जाना चाहिए जो फजल रहमान साहब ने किया है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला है, और वो ये कि गुज़श्ता रोज जिस तरह आपको इल्म है पिछले 48 से 72 घंटे के अंदर गवादर, पसनी और फिर मियाँ वाली के अंदर जो अटैक हुए हैं, यकीनन ये दहशत गर्दों के पाकिस्तान पर बड़े वार है। और कोई भी जी शऊर शख्स इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, बल्कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम की जंग है जो पाक फौज लड़ रही है। और इसके अंदर किसी को कोई जो शक्को शुबा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ अकाउंट से जो है वो नेगेटिव कमेंट किए गए और जो मौजूदा सियासी हालात हैं उनके साथ जो चीजें अटैच की गई, इसको जवाब बनाकर मुस्लिम लीग नून जो है उसने एक प्रोपेगंडा किया। और शहबाज शरीफ ने बेहतर समझा कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, और उन्होंने पूरी पीटीआई को राह का एजेंट बना के और इस तरीके से इस वाक़े पर भी सियासत करने की कोशिश की है, जो कि इंतहाई भोंडी हरकत थी। तो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि भाई हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है, हमने तो इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया ना, हमारे हम तो दहशत गर्दी के खिलाफ हैं और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं इन मामलात के अंदर। तो अब इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने ये रद्द अमल दिया है शहबाज शरीफ की नफरत अंगेज जो प्रोपेगंडे हैं उनके हवाले से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शहबाज जानब से गवादर समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द हमलों में जामे शहादत नोश करने वाले शहीदों को अपनी घटिया सियासत का जरिया बनाने की मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ कौमी मुजरम है, उसकी जानब से शोहदा को अपनी नफरत और तकसीम की सियासत का जरिया बनाना शर्मनाक है। मुख्तलिफ वाकयात में दहशत गर्दों का नहायत जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले जवानों की शहादतों पर पूरी पूरी कौम सोगवार है। शोहदा के अहल खाना का दुख बांटने की बजाय उनकी कुर्बानियों को अपने सियासी आदाफ की नजर करने की कोशिश करना शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन और नहायत मुजरमाना फेल है। कश्मीरियों के कातिल मोदी को अपनी खानदानी तकरीबात में मदऊ करने, हुर्रियत की आदत को नजरअंदाज करने और दुनिया भर में फौज पर कीचड़ उछालने वालों की जानब से झूठी इल्जाम तराशी शर्मनाक है। दहशत गर्द कौम में नफाक और तकसीम चाहते हैं। शहबाज शरीफ जैसे किरदार इन दहशत गर्दों की स्ट्रेटेजिक मुआवनत में मसरूफ है। शहबाज शरीफ जानते हैं कि कौम और रियासती इदारे यकजा हो गए तो उन्हें अपनी सियासत के मुर्दे को बाकायदा जमीन में दफन करना पड़ेगा। कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मजम्मत
اور شہباز شریف جان لے کہ اس کی یہ مذموم کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. تو آپ دیکھیے تحریک انصاف نے جو شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کی ہے، اور ظاہر ہے پوری قوم کے لیے یہ جنگ ہے، لیکن شہباز شریف اور نون لیگ والوں نے اس پر بھی گھٹیا جو سیاست ہے وہ کی ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیے پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ایک عام فیصلہ کیا 3 دن پہلے، اور گزشتہ روز اس کا تحریری حکم نامہ بھی بڑا واضح آیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں پر بھی جلسہ کریں، بس روڈز بلاک نہیں ہونے چاہیے، اور باقی جو انتظامیہ ہے وہ ان کو اجازت دے. تو تحریک انصاف بھی کوئی بین آرگنائزیشن نہیں ہے، اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر، پنجاب میں، پورے پاکستان کے اندر اس وقت جتنے کڑچے، چمچے، ٹاؤٹ، دگڑ دلے، وہ سب اس وقت جلسے ریلیاں کریں. اس میں ایم کیو ایم ہے، اس میں فضل الرحمان ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جی ڈی ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں ان کو اجازت ہے. استحکام پارٹی اور خٹک پارٹی اور سارے جن جلسوں میں عوام نے بھی نہیں آنا ہوتا اس کو بھی ٹی وی چینل کور کر رہے ہوتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے. بھائی کیوں اجازت نہیں ہے؟ چونکہ عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے. تو اگر یہ زیادہ نشستیں لیں گے، ان کو کمپین کی اجازت ملی، تو جو ٹاؤٹ ہم نے پالے ہیں وہ کیسے جو ہے ان کو جتوانا بھی ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ بھی ہوئی ہوگی. کچھ سیاسی لوگوں کو پکڑ دکڑ کے جو ادھر ادھر ڈالا گیا ہے، کچھ اور لوگوں کو ڈالا جائے گا، پریشر ڈالا جائے گا. تو یہ الیکشن تو نہیں ہے، یہ تو سلیکشن ہے. یہ تو پاکستانی قوم کے جو مینڈیٹ ہے وہ پہلے سے چوری ہو گیا ہے، یعنی یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے. تو اب کنونشن کا جو آرڈر ہے، ہائی کورٹ دے یا سپریم کورٹ، وہ کہتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اب ورکرز کنونشن جو ہے مانسیرا کے اندر، اس سے پہلے کرفیو کا سما بن گیا ہے. سرکاری ملازمین، پولیس والے جو ہے وہ اس پر کرسیاں اٹھا رہے ہیں، یہ بند کر رہے ہیں. اب کس قانون کے تحت کوئی یہ نہیں بتائے گا. نگران حکومت ہے، کوئی اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک خاص قسم کا یہ جو ایک پاکستان کی جمہوریت اور آئین پر حملہ کیا جا رہا ہے جو ہے وہ ایک، آپ ویسے ہی الیکشن کروائیں نہیں بھائی. نواز شریف کو اور فضل الرحمان اور ان کو جو جو حصہ دینا ہے وہ ایک ٹیبل پر جو مبینہ چارٹ بنا ہوا ہے اس کے مطابق بتائیں. بھائی ہم نے یہ اناؤنس کر دیا. تو یہ الیکشن کا ڈرامہ کیا ہے؟ اور پھر قاضی صاحب جیسے جج جو سپریم کورٹ پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، ان کو یہ بالکل نظر نہیں آتا. یہاں ان کی نظر بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے. وہ اندھے گنگے بہرے بن کے یہاں پہ آئین کی پامالی ہو، ایک پارٹی کو بالکل جو ہے وہ کچل دیا جائے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عجیب قسم کی عدلیہ کے اندر بھی کردار اب آ گئے ہیں جو باقاعدہ جمہوریت اور آئین کو پامال کرنے کے جو ہے وہ ایک طریقے سے پوری سپورٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو آج ہوا ہے، جو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری ہوئی، اور گرفتاری سے لگتا تھا کہ ان پر کوئی پرانا ایک تو مقدمہ جو ہے وہ لگ رہا تھا، کوئی ریلی نکلی تھی. جب اس پر تنقید ہوئی، کیونکہ اس وقت حالات یہ ہے کہ فلاں بندے کو اٹھا لو اور مقدمہ بعد میں دیکھیں گے کہ 9 مئی کے مقدمے میں ڈالنا ہے یا کسی اور مقدمے کے اندر ڈالنا ہے. اب اس مقدمے کے اندر جس میں وہ ریلی تھی، اس میں چونکہ پرویز خٹک اور بہت سارے کرداروں کے نام تھے تو اس پہ نہیں ڈالا. فیاض الحسن چوہان اور دیگر کے، بھائی ان کو نہیں پکڑا تو ان کو کیوں، یہ سوال اٹھے گا. تو اب ایک اور ایف آئی آر آئی ہے جی. یہ ایف آئی آر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اب بندہ جو ہے وہ ایک جاگا ہے. جاگا کیسے ہے؟ یہ 4/11/2023 گزشتہ روز کی ایف آئی آر ہے، اور یہ محمد ظہیر والد محبوب نامی ایک بندہ ہے، اور ڈاک خانہ گولڑا شریف اسلام آباد یہ اس نے مقدمہ درج کروایا. اور اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں تعزیرات پاکستان کی، وہ 406 جو دھوکہ دہی کی دفعات ہوتی ہیں، 506 یہ دھمکیاں، اور جو ہے 34 اس کے اندر جو ہے وہ مجرمانہ نیت، یہ دفعات لگائی گئی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے اب میں یہ آپ کے سامنے ایف آئی آر کا متن پڑھ رہا ہوں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے باوجود یہ ایف آئی آر اس لیول کی نہیں ہے کہ جس کے اندر فواد چودھری کو آپ کپڑا ڈال کے اور ایک دہشت گرد جو ہے اس کی طرح لے کے آئیں اور پھر یہ پورا جو ہے وہ کریں. اب فواد چودھری کو الٹیمیٹلی ظاہر ہے بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور یہی ہے کہ بھائی کھل کے عمران خان کی مخالفت کرو، اور شاید یہ اس کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ جہانگیر ترین کے ساتھ آئیں اور پوری طرح یہ کام کریں. اب یہ اس کے اندر جی ایک بندے کا لین دین کا معاملہ ہے، اور وہ کہتا ہے 50 لاکھ میرا فواد چودھری نے دینا ہے، اور اس پہ مقدمہ درج ہو گیا. کمال ہے ویسے پولیس اور ہمارے تھانے والے. ایک سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، آج تک نہیں ہوئی. یعنی مدعی کے مطابق نہیں ہوئی. سرکار زبردستی اپنی مدعیت کے اوپر، یعنی جن پر الزام ہے وہی ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں اپنی مدعیت کے اندر.
اب یہاں پر اس طرح کی جو ایف آئی آریں ہیں وہ ویسے ہی کاٹنے کے لیے تھانے والے بیٹھے ہیں. وہ لکھتے ہیں جی بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ پارا اسلام آباد. جناب علی گزارش ہے کہ محمد ظہیر گولڑا شریف کا رہائشی ہوں، ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں. اکثر بیشتر کام سے فارغ ہونے پر کوسار مارکیٹ جانا ہوتا ہے. تقریباً 3 سال قبل کوسار مارکیٹ میں میری ملاقات سابقہ منسٹر چودھری فواد سے ہوئی، جو کہ ریگولر کوسار مارکیٹ میں آتے تھے، جہاں پر ہمارا آپس میں آمنا سامنا ہوتا اور دعا سلام ہو جاتی. یہی دعا سلام ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور ہمارے درمیان اعتماد کا اچھا تعلق بن گیا. ماہ اکتوبر 2021 کو چودھری فواد سے اسلام آباد میلوڈی میں ملاقات ہوئی، جہاں پر میرے پاس ایک پلاٹ کے سودے کی رقم مبلغ 50 لاکھ روپے موجود تھی. رقم چودھری فواد کے پاس بطور امانت رکھوائی اور بتایا کہ آئندہ اگلے پلاٹ کے سودے پر ادائیگی کے لیے واپس لے لوں گا. چند ماہ گزرنے کے بعد اگلے پلاٹ کے سودے بازی کے لیے جب مجھے رقم کی ضرورت پڑی تو فواد چودھری نے وہ رقم نہیں دی، الٹا ان کے گارڈ اور انہوں نے دھمکیاں دی. تو میں اس کے اب حکومت جانے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں آپ کے بیٹوں کو جو ہے وہ حکومت ہماری ہے تو میں نوکری کروا دوں گا. وہ نوکری بھی نہیں کروائی اور اب میں نے اس سے مانگا ہے، جب حکومت چلی گئی ہے تو اس نے پیسے نہیں دیے، لہذا یہ بڑا دھوکہ ہو گیا. پھر دھمکیاں بھی دی ہیں جان سے مارنے کی، فواد چودھری کے خلاف کاروائی کی جائے. اب یہ جو کاروائی ہے اور یہ جو ایف آئی آر ہے، آپ اندازہ کریں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ایف آئی آر جو بھی ہے جھوٹی ہے سچی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کہانی بڑی زبردست بنائی ہے. اگر کسی لین دین کا معاملہ ہوتا اور درمیان میں چیک آ جاتا، بینک ٹرانزیکشن ہوتی، تو پھر جو ہے وہ بظاہر یہ کہانی لگ رہی ہے. یعنی آپ دیکھیے تو پھر چیک ہوتا، ٹرانزیکشن ہوتی، اس نے کوئی پیسہ بھیجا، کیسے بھیجا، وہ 50 لاکھ لایا جیب میں ڈال کے یا گاڑی کے اندر بکسے میں ڈال کے اور فواد چودھری کے حوالے کر دیا. ویسے کمال کر دیا اس بھائی نے، ظہیر نے. اور یہ مقدمہ ہے، اب اس کا نہ کوئی ثبوت ہے، یعنی نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیے ہیں اور دیے نہیں، اور جج صاحب نے ویسے ریمانڈ دے دیا. جج مہربان ہے اس وقت، اور حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں تو یہ مقدمہ جیسے ایک مرتبہ علی محمد خان پر یا شہریار افریدی پر بہاولپور کے اندر کسی قبضے کا مقدمہ ڈال دیا تھا، وہ پتہ نہیں بہاولپور کبھی گئے بھی ہیں یا نہیں گئے. تو یہ اس طرح کے مقدمات اوورال بن رہے ہیں جی. صورتحال اس طرح کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس پاکستان پر رحم کرے. سیاسی جو جماعتیں ہیں سب کو اجازت ہے، لیکن عمران خان اور تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے. ابھی عمران خان جیل میں ہے، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے دے گی، لہذا اور زیادہ، یعنی ایسے لگتا ہے کہ الیکشن کا اعلان نہیں ہوا بلکہ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان ہوا. لیکن پاکستانی قوم کا اب یہ بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پورے جو مافیا ہے اس سے نپٹتے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.